बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में सियासतदानों और जजेस के घरों पर खुफिया कैमरे लगाने के बाद अब एंकर्स के घरों पर भी खुफिया कैमरे लगाने का इंकशाफ हुआ है। किस एंकर के घर पर खुफिया कैमरा लगाया गया और उसे क्या धमकी दी गई, इसका मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर काशिफ अब्बासी को क्यों फारिग किया गया, एयरवे न्यूज़ ने आखिरकार किसके कहने पर माफ़ी मांगी, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक अब अडयाला जेल के सामने असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। क्या अली अमीन गंडापुर अरकान असम्बली को इस इजलास की इजाज़त देंगे? असम्बली अरकान को धमकी अमेज फ़ोन कॉल्स, भत्ता देने का मुतालबा, वरना क्या होगा? व्यूअर्स, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और आपने लंदन प्लान का नाम सुन रखा है। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद एक ख़ास टोले को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया और अब इसके कुछ खुफिया निकात सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मुमकिना इत्तेहाद की सूरत में मार्शल लॉ लगाने का फैसला क्यों किया गया? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर परवेज़ खटक काबीना में शामिल कैसे हुए, किसको ब्लैकमेल किया गया, और ये खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी उखाड़ पिछाड़ हुई है जी, और केपी में जितने भी ज़लई सदूर थे उनको फारिग कर दिया गया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की आवाम में अब बेचैनी बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंसियर वर्कर है, खान साहब के साथ जो मुखलिस है, वो इमरान खान की रिहाई को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका है। पाकिस्तान में जितनी भी खबरें आपको सोशल मीडिया पर मिलती हैं, जो थंबनेल्स के अंदर लिखा जाता है कि खान साहब की रिहाई बहुत जल्दी, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ईद के बाद, अब ये लोग सुन सुनकर ना तंग आ चुके हैं और लोग कोई खुशखबरी सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले एक बरस में वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ 3 दफ़ा मार्च किया, आपको मुमकिना नताइज नहीं मिले। इमरान खान ने जो प्लान दिया उसके ऊपर अमल नहीं किया गया और खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ऑफ़र वो इमरान खान को दे रहे हैं, इमरान खान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि इमरान खान रिहा हों। ये पूरा जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, इस माहौल के अंदर जो खान साहब का सच्चा सिपाही है, जो मुखलिस लोग हैं, जो इमरान खान को बाहर आता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को लीड करता हुआ देखना चाहते हैं, अब उनकी तरफ से एक तजवीज़ दी गई। मीना खान जी एक बहुत ही मुखलिस नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और खान साहब के एक सच्चे सिपाहियों में इनका शुमार होता है। मीना खान साहब ने एक तजवीज़ ये दी है कि खान साहब की रिहाई तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अडयाला जेल के बाहर बुलाया जाए और उस वक्त तक हम अडयाला जेल के बाहर बैठे रहें जब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होती। देखिए जी, एक तो अगर ये तजवीज़ अली अमीन गंडापुर ने मान ली और पूरी असम्बली को लेकर वो अडयाला जेल चले गए, तो पहली बात यह है कि आपको अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अगर आप बाहर जाकर एहतजाज करते हैं या वहाँ पर बैठ जाते हैं तो यकीनन लाठीचार्ज होगा। लोगों को जो अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। और रियासत इस वक्त हर हरबा इस्तेमाल कर रही है इमरान खान के हक़ में जो भी आवाज़ उठती है। लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के बच्चों के नाम के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान से बाहर किसी डिक्टेटरशिप में नहीं हो रहा है, बल्कि आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। मीना खान की ये तजवीज़ है और इसकी वजह वो क्या बताते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 2 साल से फस्तायत का सामना कर रहे हैं और अब जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बहुत कोशिश की गई, लास्ट जो मुलाकात हुई थी अलीमा खान साहब के सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर ना बुशरा बीबी को लेकर आएँ। तो वहाँ पर जो पहरेदार थे उन्होंने कहा जी कि ये तो मुमकिन नहीं है और हमें इजाज़त नहीं है कि हम बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवाएं। तो अलीमा खान ने भाई के सामने कहा कि ठीक है, फिर हम यहाँ पे धरना दे देते हैं। तो उन लोगों ने धमकी दी कि अगर आप यहाँ से नहीं उठे तो आइंदा आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और उसके बाद देख लें, खान साहब की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। आपको याद होगा कि खान साहब को जब सज़ा इन लोगों ने देनी थी तो दिन रात, सर्दी गर्मी, रात के 2-2 बजे तक आपने इन अदालतों में केसेस की समाअत देखी और इमरान खान को सज़ाएं दी गई, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, ताकि किसी तरह इमरान खान को
اس الیکشن سے دور رکھا جائے۔ خان صاحب الیکشن سے دور ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام کے ساتھ سنک ہو گئے، اور آج یہ الیکشن جسے آپ نے پوری طرح رگ کیا اس میں عمران خان ہی وکٹوریس ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فارم 47 کی حکومت آپ کو پاکستان میں نظر آئے گی، اور یہ سینیریو ہے جس میں عمران خان فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مینا خان یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوصلے بلند ہیں اور اڈیالہ جیل کے باہر سیشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان کی ملاقاتیں بحال نہیں ہو جاتی اور ان کا فری ٹرائل جو ان کا حق ہے یہ سہولت انہیں نہیں مل جاتی، کیونکہ یہ اسمبلی عمران خان کے نام پر بنی، یہ عمران خان کی امانت ہے اور ہم اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ وقت کے فرعون سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو توڑ لیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ خان صاحب 8 فروری کے بعد یہ جو رشتہ عمران خان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ بن گیا ہے نا، اب اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، اور obviously اس رشتے کی وجہ سے ہی عمران خان جیل میں مضبوطی کے ساتھ یہ برا وقت جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ رشتے آپ کو جی کمزور کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا رشتہ ہے جس نے عمران خان کو مضبوط کر دیا ہے، اور عمران خان پاکستان کی عوام کے بھروسے جیل میں سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر آج جنید اکبر صاحب کا ایک انٹرویو بہت ہی اہم انٹرویو تھا، اور کے پی کے حالات کے حوالے سے اور جن اراکین اسمبلی کو دھمکیاں آ رہی ہیں بھتے کے لیے انہوں نے کچھ انکشافات کیے، اور پھر ایک اینکر کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے۔ جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مالاکنڈ کے ممبران اسمبلی کو فون کر کے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، ساؤتھ کے پی اور فاٹا میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، کراس بارڈر دہشت گردی ہے، نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں، اور ان نفرتوں سے عمران خان نہیں بلکہ ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ اور کے پی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے ہیں، آپ آپریشن کرتے ہیں پھر لوگ واپس آ جاتے ہیں، چونکہ آپ گولی کی زبان میں ان سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کو انگیج نہیں کیا جائے گا، ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں ہوگی، امن ان علاقوں میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ لوکل جو ان علاقوں کے ہیں انہیں امپاور نہیں کریں گے، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، اور جو امن جرگے کی وہ بات بار بار کر رہے ہیں ان کی بات کو آپ کو سننا پڑے گا، اور پھر آپ کو ممکنہ نتائج ملیں گے۔ گولی چلانے سے کبھی بھی نتائج نہیں ملتے۔ جو نتائج اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ پاکستان میں امن تباہ ہو چکا، اور اسی طرف آپ کی جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ توجہ دلوا رہے ہیں۔ ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ کیا پولیس علی امین گنڈا پور کی بات نہیں مانتی؟ اچھا، خان صاحب کے دور میں نا جب سینٹر میں بھی ان کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی جو کے پی کی پولیس تھی زبردست قسم کا ان کا نظام تھا، لیکن جب سے مرکز سے لوگ وہاں پر گئے یہ نظام مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے۔ جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ پہلے والا آئی جی اور جو لوگ تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں شمار ہے وہ آج بھی عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اور جو پولیس افسر یا بیوروکریٹ ڈٹ گئے وہ آج بھی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے نا جنہوں نے کے پی میں ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آؤٹ سائیڈر تھے، جنہیں پنجاب سے بھیجا گیا، جنہیں وفاق سے بھیجا گیا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، آج وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں، جو افسران ہیں جنہوں نے انکار کیا وہ آج بھی پس رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس محکمے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثوابی کا جلسہ ہونا تھا تو باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری جاری کی گئی کہ اگر کوئی پولیس والا سرکاری پروٹوکول دیتا ہوا پایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جو وفاق کی انوالومنٹ آپ کو کے پی کے اندر بھی نظر آئے گی۔ پھر ایک اور بات جی، جنید اکبر صاحب کی کنٹروورسی چل رہی ہے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر کچھ باتیں کہی، ان کا کلپ موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے خراب نہیں ہیں جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں، ریاست کے خلاف بیانیے بناتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اوورسیز میں بہت سارے لوگوں نے جی پھر ان سے سوال کیا کہ آپ نام لے کر بات کریں نا، اگر کوئی ایک شخص تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف اگر بات کر رہا ہے تو اس کا نام لیا جائے، اگر کوئی افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کا نام لیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری اوورسیز کمیونٹی کو کہیں کہ یہ غدار وطن ہے یا پھر اس قسم کا تاثر دیا جائے۔ جنید اکبر صاحب نے جی فون کیا اس اینکر کو جن کا نام ہے جی بطول راجپوت، اور انہوں نے بقول ان کے کہ انہیں گالیاں نکالی، یعنی جنید اکبر صاحب نے انہیں گالیاں نکالی، اور پھر ان کے پاس غالباً کچھ ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ مجھے معذرت کی اس اینکر نے، اور اس کا وہ وائس میسج آج بھی میرے پاس پڑا ہے، لیکن اس میسج کے بعد اس نے مجھ پر ویڈیو بنا دی اور کہا کہ میں نے اسے گالی نکالی ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں طرف سے obviously ایک کنٹروورسی بن گئی ہے، اور
بتایا جاتا ہے کہ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی یہ خاتون تھی، اور اگر ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں تو میرا خیال تھا کہ انہیں اب تک کارروائی کر لینی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ورژن جو ہے وہ سیاست.pk کے پلیٹ فارم پر دے دیا ہے. اور پھر سے ایک اور خبر جنید اکبر صاحب نے دی ہے، اور یہ خبر پاکستان کے حالات کی 100% عکاسی کرتی ہے. ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں کہ ہم نے اب لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں بھی جھانکنا شروع کر دیا ہے. اور جنید اکبر یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک سینئر اینکر نے یہ بتایا کہ مجھے بشرا بی بی کے خلاف فرمائشی پروگرام کرنے کا کہا گیا، میں نے انکار کر دیا. تو جب میں گھر پہنچا تو میرے بیڈ روم اور واش رومز میں کیمرے لگے ہوئے تھے. آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ اس سے پہلے طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہ بات کہی، اور اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب رو رو کر بتاتے رہے عمر عطا بندیال کو کہ ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے چار دیواری کے تقدس کو جہاں پر پامال کیا، ہم نے گھروں کے اندر بھی جھانکنا شروع کر دیا، لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں، لوگوں کے بیڈ رومز میں، لوگوں کے واش رومز میں. اور یہ پاکستان کے اندر، یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کا ہمارے پاکستان سے تعلق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صرف ہوس کے پجاری ہیں، جنہیں اقتدار کی ہوس ہے، جنہیں چند سکوں کی ہوس ہے، جنہیں کچھ لوگوں کو اقتدار میں رکھنے کی ہوس ہے. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ان کی گفتگو سنیں نا جنید اکبر کی، ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ جو اپنی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، لیکن اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کی مرضی ہے. اور پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا. جب لوگوں کے واش رومز میں کیمرے لگ جائیں، لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگ جائیں، تو سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس اینکر نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی بھی ہے اور میری ایک بیٹی بھی ہے. جسٹ امیجن کریں، لوگوں کے بچوں کے نام پر، لوگوں کے گھر والوں کے نام پر اب انہیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. یہ فسطائیت جو ہے نا، یہ پاکستان میں پچھلے 2-3 برسوں سے جی اس کا آغاز ہوا. اور لوگ یہاں تک بتاتے ہیں، کچھ ایم این اے جن سے میری بھی بات ہوئی، کہ دوسری طرف میرے بچے کو اٹھا کر جی مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی آواز سناؤ اور یہ ووٹ دے گا جسے ہم کہیں گے. تو سر آپ کب تک ایسا کریں گے؟ پھر 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. اس بات کو 55 برس آلموسٹ ہو چکے ہیں، لیکن لوگ آج بھی بھولے نہیں ہیں. آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. لوگوں کا ایک مینڈیٹ تھا جسے آپ نے تسلیم نہیں کیا، لوگوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اور ایک الگ وطن بنا کر وہ بیٹھ گئے. اور وہ آپ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں کی جمہوریت بہتر ہے، وہاں کی معیشت بہتر ہے، وہاں پہ پاکستان سے زیادہ آپ کو امن نظر آئے گا. اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوا. تو جو کچھ آج 2025 میں ہو رہا ہے، اور یہ 2 برس جو پاکستان کی عوام جو فسطائیت کے بدترین دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کی عوام اسے کیسے بھول جائے گی؟ آپ کبھی پاکستان کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں. بلوچستان ہمارا جل رہا ہے، وہاں پر لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کی زندگی ان سے چھین لی جاتی ہے. ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے، بلوچستان کا جو سی ایم ہے کہتا ہے کہ جناب یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب یہ بات فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں تو آپ انہیں کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ کابینہ میں شامل کرنے کی آپ بات کرتے ہیں. جب یہ بات عمر ایوب صاحب کہیں تو انہیں غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. آپ سندھ کے اندر دیکھ لیں، بتایا جاتا ہے جی کہ سکھر سے آگے آپ رات کو سفر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر کچے کے ڈاکو ہیں، اور ڈاکو باقاعدہ طور پہ سیاستدانوں کو بھتہ دیتے ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. آپ کے پی میں چلے جائیں، بہت سارے علاقوں میں آج آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر آپ کو پولیس کی وردی میں آپ کو ڈاکو نظر آئیں گے، اور یہ ڈاکو جو ہیں وہ جہاں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا دیکھتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو سر ملک کے اندر ہر حصہ جو ہے وہ جل رہا ہے. اور یہ امن کیسے آئے گا؟ پاکستان کے جتنے بھی رکھوالے ہیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، جتنے بھی فیصلہ ساز حلقے ہیں، خدا کے لیے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، ایک جمہوری حکومت بنائیں. یہ پاکستان کسی کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اور بڑے بڑے بھاشن دینے سے پاکستان میں امن نہیں آئے گا، بلکہ لوگوں کو حقوق دے کر، لوگوں کی بات سن کر امن آتا ہے. کبھی گولی سے بھی یار امن آیا، کبھی لوگوں کے واش رومز میں کیمرے لگانے سے بھی امن آئے گا، بلکہ نفرت بڑھے گی. اور یہ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جو اب بند ہو جانا چاہیے، چونکہ الٹیمیٹلی نقصان اس میں پاکستان کا ہو رہا ہے. ابھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ ایک بیانیہ جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے کہ پارٹی کچھ نہیں کرتی. عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ عمران خان جیل میں اس لیے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کا راج ہے اور ان پر سینکڑوں جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اب یہ جواب شاید انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے دیا ہو، کیونکہ لوگ سوال
ان کے حوالے سے کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ نے 26 نومبر کو جو کچھ ہوا دیکھا, آپ کو کہیں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آئے؟ کہیں نظر نہیں آئے. آپ کو کہیں پر بیرسٹر گوہر نظر آئے؟ کہیں نظر نہیں آئے. آپ کو کہیں شیر افضل مروت صاحب نظر آئے؟ کہیں نظر نہیں آئے. یہ تمام لوگ جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہونے کی بات کرتے ہیں, اور اب انہوں نے یہ ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی. جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ان کے اوپر تنقید ہوگی اور ہوتی رہے گی. آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر ضرور کمنٹس اپنے بھیجیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے, قیادت جو ہے وہ بہت مخلص ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سلمان اکرم راجہ کو آپ نے ضرور جواب دینا ہے. پھر ایک اور بھی خبر آپ کو دے دیں کہ آج میں اشتہار دیکھ رہا تھا, پاکستان کی وفاقی حکومت اور پھر پنجاب کے کچھ اشتہارات بھی چل رہے ہیں جس میں لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور کچھ خاندانوں کا باقاعدہ نام بھی لیا گیا. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ریاست مدد کر رہی ہے اور پھر اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے؟ برطانیہ کے اندر جو لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں فار واٹ ایور دا ریزنز آر, چاہے ان کی بیماری ہے, چاہے انہیں نوکری نہیں ملتی, یہاں کی سرکار کبھی بھی جا کر ٹیلی ویژن کے اوپر بی بی سی پہ اشتہارات نہیں چلاتی کہ دیکھو ہم مدد کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور لوگوں کو مدد جو ہے ریاست کرتی ہے, اور اس کا کریڈٹ کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں لیتی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑے بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں, یعنی پہلے آپ مدد کر رہے ہیں اور کچھ خاندانوں کی, یہ پورے 25 کروڑ عوام کی مدد نہیں ہو رہی. اب یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ کیا پاکستان میں صرف 40,000 خاندان ہیں جن کو آپ نے سے پیسہ دینا ہے؟ پنجاب, وفاق, سندھ, بلوچستان, کتنے ہزار خاندان بنتے ہیں, اور جب آپ ان کی مدد کریں گے تو کیا اس کا اسی طرح ڈھنڈورا پیٹا جائے گا؟ اب اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے جی کیا کیا ہے, انہوں نے ضلع میں 25,000 خاندانوں کو 20,000 روپے اس وقت جو ہیں وہ فی فیملی دیے جی, اور یہ پیسے لائنوں میں لگ کر تشہیر کے بعد نہیں دیے جا رہے بلکہ باعزت طریقے سے ایزی پیسہ کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس کا نمبر ہوگا, جو مستحق ہوگا, وہ ایزی پیسہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پھر آج ایک اور بھی خبر ہے, فیصل چودھری صاحب نے یہ انکشاف کیا. آپ نے نا سنا ہوگا کہ لندن پلان کا, اور بہت چرچا تھا کچھ عرصہ پہلے اس کا کہ نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے اور پھر پاکستان میں حکومت بنائیں گے, بیٹی کی حکومت ہوگی, بھائی کی حکومت ہوگی. تو یہ پلان بہت پہلے بن چکا تھا, اور لندن پلان کے اندر بہت ساری پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارٹی کے پلر سمجھے جاتے تھے, انہوں نے اس جماعت کو خیر بات کہا, جس میں آپ کو ترین صاحب نظر آئیں گے. علیم خان کی ملاقات لندن میں ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی, اور پھر جو نگران حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی لندن میں آ کر حاضریاں لگواتے رہے. تو یہ لندن پلان بنایا گیا, پنجاب حکومت یا پھر باقی جو نگران حکومتیں تھیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا الیکشن کو, اور الیکشن میں ریگنگ, اور پھر جس طرح سے ہم نے 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد حالات دیکھے, وہ لندن پلان ہی کا ایک سلسلہ تھا جو ہمیں نظر آتا ہے. یہ پہلی دفعہ یہ انکشاف یہ ہو رہا ہے جی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی, اور نون لیگ والوں نے کیلکولیشن کی ہوگی نا کہ یار اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اتحاد تو اوبویسلی نہیں کرے گی, پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا اور ان کو اگر نمبر زیادہ مل گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر حکومت بناتے ہیں تو ہم نے ملک کے اندر ماشاء اللہ لگا دینا ہے, اور یہ ان کا واحد راستہ تھا. تو جو اننگز اور جو اس وقت پارٹنرشپ چل رہی ہے وہ پارٹنرشپ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی, اور اس کے ساتھ آپ کو پاکستان میں اب نظر آ رہے ہیں. میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو یہ کہا کہ عمران خان کا 2035 تک اقتدار میں رہنے کا پلان تھا, اور پھر انہوں نے یہ ملک جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دینا تھا جو اس ملک کو بیچ کے کھا جاتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب پاکستان کے اندر جو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں زرداری صاحب, وہ قوم کو نظر آ رہی ہیں. آپ کسی کو خیرات بھی دیتے ہیں نا اور کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اشتہار چلتا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنے لاکھ کی خیرات کی ہے اور اتنے لاکھ کی امداد کی ہے. تو یہ آپ کا پاکستان ہے جو آپ نے پاکستان کو عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے شاید آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں, اور ان کے اقتدار کو ہمیشہ قائم کیسے رکھا جائے دن رات آپ اور آپ کے حواری جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ڈکلیئرڈ مارشل لا لگ جانا تھا, یہ لندن پلان میں طے ہو چکا تھا. عمران خان کے مکمل چیک اپ کے حوالے سے جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ لیکن عمران خان سے صبح ملاقات ہوگی, تو اس سے مزید کنفرم کریں گے. ابھی کچھ دیر بعد ملاقات ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا, اور میں پر امید ہوں کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی. 2 مہینوں کے بعد جو خان صاحب کا مکمل چیک اپ ہوتا ہے وہ آج ہوگا,
ہو گیا ہے اور ہماری خواہش تھی کہ چیک اپ میں ہمارے ذاتی معالج کو بھی شامل کیا جاتا۔ اب ایک اور بھی خبر ہے جی کہ پرویز خٹک صاحب کو کس نے لانچ کیا۔ اچھا، یہ پہلے بھی ہماری اسیسمنٹ تھی کہ خٹک صاحب نے چیخنا شروع کر دیا کہ بھائی میرا جو حق ہے وہ مجھے دیا جائے، چونکہ جو لوٹ کا مال ہوتا ہے نا تو اس میں جب آپ کو حصہ نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں جا کر بتاتا ہوں نا۔ علی بابا 40 چور جو تھے ان میں سے ایک چور کو جب حصہ نہیں ملا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتا دو، نہیں تو پھر یہ جو غار ہے نا جہاں پہ تم سارا مال اپنا چھپا کر رکھتے ہو تو میں جا کر یہ بتا دوں گا شہر والوں کو جن کا مال تم لوٹ کے لاتے ہو۔ تو پھر مجبوری کی حالت میں انہیں یہ عہدہ دینا پڑا، اور یہ کنفرمیشن ان کی اپنی جماعت سے آ رہی ہے، یعنی ان کی اپنی جماعت یہ جی نون لیگ انہیں کے گھر کی اب جماعت بن گئی، اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سیاست 2+2=4 کا نام نہیں ہے بلکہ سمجھوتے کا نام ہے۔ تو پاکستان کے اندر سمجھوتا کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جنہیں اقتدار چاہیے تھا۔ پرویز خٹک صاحب کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا، اور اب یہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں جی، ہم سب کی بدقسمتی کہ پاکستان کی عوام نے اس بندے کو اقتدار تو بہت دور کی بات ہے، اسے راندہ درگاہ سیاست سے کر دیا، لیکن یہ آپ کو اب اقتدار کے ایوانوں میں ناچتا ہوا نظر آئے گا، بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب کے جلسوں میں یہ ناچتا تھا۔ اور پرویز خٹک جی اس کا نام ہے۔ ندیم افضل چند نے جی ایک بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاپولر جماعت ہے جو سیاست اور نظام کو ٹھیک کرنے کا موقع گنوا رہی ہے۔ چور ڈاکو ہر جماعت اور ہر ادارے میں ہیں، اس بیانی کو بس کریں، خود سیاستدان ہیں، سیاست اور نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پاپولرٹی کا استعمال کریں، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو خط لکھنا بند کر دیں، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ نے نظام ٹھیک نہیں کرنا، سیاستدانوں نے اکٹھے ہو کر عدلیہ اور نظام ٹھیک کرنا ہے۔ تو چند صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے نا یہ ایسے ہی چلے گا، ہم نہیں ٹھیک ہوں گے، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو، یا تو وہ ڈیل اپنی جو ان کو ہم آفر کر رہے ہیں وہ مان لیں، یا سر اس کا ایک اور طریقہ ہے چند صاحب کہ آپ تمام لوگوں کا ضمیر جاگ جائے۔ تو ضمیر تو خیر آپ لوگوں کا جاگنا نہیں ہے، اور دوسری طرف خان صاحب نے یہ ڈیل کبھی بھی قبول نہیں کرنی، اور اگر انہوں نے یہ ڈیل قبول کی تو آبویسلی اس قربانی کا جو 2 برس سے وہ دے رہے ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویورز، آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی اور تمام ریجنل صدور عہدوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ تنظیم سازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کچھ نئے چہروں کو لانے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہائی کورٹ میں جو خود سوزی کا معاملہ تھا آصف جاوید کے گھر گئی ہیں، اور ان کی کفالت کا پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اور وہ نوجوان جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ پاکستان کا سر یہ نظام ہے کہ یہاں پہ ریاست آپ کو لاپتہ نظر آئے گی، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا۔ یہ اپوزیشن کا کام نہیں تھا، یہ حکومت کا کام تھا، یہ ریاست کا کام تھا کہ آپ اس کے بچوں کی کفالت کرتے، لیکن یہ شاید ہمارے ہاں ایک نیا رواج ہے کہ چیف جسٹس نے بھی انکوائری کی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آئندہ یہاں پر خیال رکھا جائے کہ کوئی ہماری حدود کے اندر اپنے آپ کو آگ نہ لگائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس جج سے سوال کیا جائے کہ یار تم نے ایسا کیا کیا کہ پچھلے 3-4 برسوں سے اسے انصاف نہیں ملا، اور جب اس کی انصاف کی باری آئی تو آپ نے پھر تاریخ دے دی، اور وہ پھر اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کی زندگی کا خاتمہ جس طرح سے اس نے کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سچا تھا، یہ نظام جھوٹا ہے، تمہارا انصاف جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو، اور یہ پورا جو تم نے اقتدار کا ٹولہ اس وقت پاکستان میں مسلط کیا یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور اس کا پاکستان کی عوام سے ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، تو سر آپ یہ نفرت کے بیج تو خود ہی اس وقت بو رہے ہیں، تو اس سے تو پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اس ریاست کی نفرت اور اس نفرت کا اظہار جو ہے وہ پاکستان کی عوام تو گاہے بگاہے اپنے اپنے انداز میں کرتی ہے، اور وہ لوگ جو اس ریاست میں جو ظلم ہو رہا ہے جب آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو آفر کر دیا جاتا ہے۔ کاشف عباسی صاحب کو جی کافی دن ہو گئے ہیں آفر کیے ہوئے، اور کاشف عباسی کی جگہ پروگرام جو آج کل یہ اینکر کر رہا ہے اشفاق اسحاق ستی، یہ آج کل آف دا ریکارڈ پروگرام ہوسٹ کر رہا ہے، یہ دنیا ٹیلی ویژن پہ بھی جی کام کر چکا ہے، اور اس سے پہلے آج ٹی وی میں تھا۔ اشفاق اسحاق ستی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 21 جنوری کو پروگرام میں جو بات کی گئی وہ اینکر کی ذاتی رائے تھی، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اس پروگرام میں کاشف عباسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں تختیاں تو بہت لگتی ہیں، لیکن جہاں ساری تختیاں لگی ہیں وہاں ایک آئین کے قتل کی تختی بھی لگائیں جس کا افتتاح بلاول صاحب اور نون لیگ کی قیادت کرے گی۔
تو اس کے بعد ان کو آفر کر دیا گیا اور پاکستان میں سر ابھی سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد حبیب اکرم کو کیا, اس سے پہلے سمینہ پاشا کو کیا, پارس جہانزیب کو کیا, اور بہت سارے اینکرز ہیں. اور جب وہ اپنے انڈیپینڈنٹ چینلز کے اوپر جاتے ہیں تو پھر ان کے چینلز کے اوپر اور قسم کا پریشر آتا ہے. تو پاکستان کے اندر اس وقت وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ آج کی نشست تھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.